Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, यूजली पॉलिटिकल अपडेट्स तो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब भी कोई ख़ास मेहमान आते हैं और अपने साथ एक मुफीद इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं या कोई ऐसी बात जो कि हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक खुशाइन बात होती है कि पॉडकास्ट के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक कुछ ऐसा पहुँचे जो वैल्यूएबल है। तो आज भी कुछ ऐसा है कि आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कुछ अचीवमेंट्स। पाकिस्तान की तालीमी सरगर्मियों की बात करें या पाकिस्तान के तालीमी सेक्टर्स की बात करें, तो एजुकेशन इज़ ऑब्वियसली फॉरमोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे बच्चियों सबके लिए। और किस तरह से बच्चों को आपने परवान चढ़ाना है और उसके लिए एज अ मीडिएटर आपने एक्ट करना है, और उसके लिए अदारे क्या कर रहे हैं, किस किस तरह खिदमत अपनी खिदमतें पेश कर रहे हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, स्पेशली एनजीओ से तो आइडिया हो ही जाता है कि ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाती हैं और अपने सर्टन योनरा को लेकर वो उसमें कोशिश करती है कि वहाँ पे लोगों को मदद दी जा सके। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, उनका रिश्ता एजुकेशन के साथ, और उसके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बैक इन 2002 वजूद में आई, वो किस तरह वजूद में आ गई। उस ज़माने को अगर आप देखें तो तब तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ज़माना कितना चेंज था, सोशल मीडिया भी नहीं था, सब कुछ हम कह सकते हैं सैटेलाइट और प्रिंट पर होता था, थिंग्स वर डिफरेंट, कंसेप्ट्स, नोशंस, सब कुछ डिफरेंट था। तो उस वक्त पाकिस्तान की पहली एनजीओ, पहली ऑर्गेनाइजेशन 2002 वजूद में आई, जिसने स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को एक ब्रिज की तरह पेश किया और स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया कि स्कॉलरशिप्स बच्चों को प्रोवाइड की जा सके, स्पेशली डिज़र्विंग वंस को, वो भी हायर एजुकेशन के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, इसका पीछे ब्रेन चाइल्ड कौन है, डायरेक्टर कौन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर खालिद अरशाद सूफ़ी डायरेक्टर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रेन चाइल्ड भी यही हैं या नहीं, ये तो इनसे बात करके मालूम होगा। तो चलिए आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका है सर बहुत आपके? शुक्रिया, मैं खैरियत से हूँ। यू मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। आप इतना बेहतरीन और इतना नेकी वाला काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं सिंस 2002। अब ऐसा लगता है कि 2 दहाइयों से भी ज़्यादा हो चुके हैं, एंड जी ऑब्वियसली दैट्स जी। दैट्स ऑब्वियस एब्सोल्युटली करेक्ट। यस लेकिन यस। सर आप देखें कि 2002 में बहुत ही यूनिक बात होगी कि कोई एनजीओ खोले और हायर एजुकेशन, जबकि उस ज़माने में तो मैट्रिक और ओ लेवल्स की एक टसल चल रही होती थी। पेरेंट्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये करवाएं या ये करवाएं या क्या चले। जी। तो हायर एजुकेशन के लिए आपने स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना शुरू की ऑर्गेनाइजेशन खोलकर। तो ये ब्रेन चाइल्ड आपका है या ये वजूद में कैसे आई, और उस वक्त क्या सोचा कि ऐसे अदारे की ज़रूरत है, पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये मेरा बुनियादी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इस अदारे का पहला कारकुन ज़रूर हूँ। इसको नाइस। एग्जीक्यूट करने में मेरा रोल ज़रूर है, एक सादत है। ये बुनियादी तौर पे उर्दू डाइजेस्ट एक पाकिस्तान का बड़ा मारूफ जरीदा रिसाला है, जिसने सहाफ़त में बड़े नाम पैदा किए। और उसके रूए रवां डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी मरहूम, उन्होंने खुद क़याम पाकिस्तान से पहले वो तालिब इल्म थे, तो अलीगढ़ से वो स्कॉलरशिप पे पढ़े थे, और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की 1968 में, वो भी स्कॉलरशिप पे की जर्मनी से। फिर पाकिस्तान आए और आकर यहाँ उन्होंने पढ़ाया भी, एकेडमिया से थे। उसके बाद उन्होंने उर्दू डाइजेस्ट की बुनियाद रखी। तो वो ऑफ एंड ऑन तो ये करते रहते थे, स्टूडेंट्स की माली मदद करते रहते थे। लेकिन 2002 में एक ख़बर शाया हुई कि पूरे मुल्क के तालीमी बोर्डों में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाली एक तालिबा सादिया मुगल, जिसके नंबर थे मैट्रिक में 810 नंबर थे 850 में से। और ये वो दौर है कि जब बच्चों ने अच्छे नंबर लेना शुरू किया। तो खबर थी कि उसे लाहौर के कॉलेज में दाखिले के लिए उसके पास फ़ीस नहीं है। ओह। तो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि मैं जॉब कर रहा था एज ए जर्नलिस्ट, मेरी जॉब थी असिस्टेंट एडिटर की उर्दू डाइजेस्ट में। तो उन्होंने कहा कि पता करें कि क्या हो सकता है। खैर मैंने पता किया, वो शादरा के रिहायशी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये बयान नहीं दिया, मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा फ़ी है कि सिंस कि मैं वेल ऑफ हूँ, लेकिन मेरे लिए भी मुश्किल है। तो उसने तो ये कहा था। खैर उससे हमें ये ख्याल पैदा हुआ, ये हमारे जो सरबराह थे उर्दू डाइजेस्ट के, डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी, उनका यार ये जो बोर्ड्स में टॉप्स करते हैं, इनका कोई कौमी लेवल पर, समाजी लेवल पर सोसाइटी इनकी कोई तकरीम करती है, इनको कोई रिवॉर्ड, कोई अवार्ड देती है? मैंने कहा सर नहीं, बोर्ड्स में
تعلیمی بورڈز میں ایک چھوٹی سی ہوتی. انہوں نے کہا آپ ایسے کریں ایک اوارڈ تقریب سوچیں کوئی ہم رکھیں. میں نے کہا جی پھر پورے پنجاب کی رکھتے ہیں. تو پھر بشرا ہم نے 2002 میں کل پنجاب میٹرک ایوارڈز رکھا. یعنی اس وقت 8 تعلیمی بورڈز تھے پنجاب میں، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، ملتان، بہاولپور، راولپنڈی. تو ان میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹوڈنٹ آئے تھے میٹریکولیشن یعنی میٹرک امتحان، ہم نے انہیں لاہور بلایا، انہیں ایوارڈز دیے، کتابیں دیں، تحفے دیے. تو اب دیکھیں کہ اس میں جو لاہور بورڈ میں جس بچے نے ٹاپ کیا تھا وہ اس تقریب میں اپنے علاقے کا، اس کا تعلق ہے دیپالپور کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس سے تھا، اور بڑے غریب گھر کا، سفید پوش گھر کا بچہ. تو اس نے یہ مٹی بھری ٹرالی میں یہ مزدوری کی اور 150-200 روپیہ اس کو جو ملے تھے اس سے وہ لاہور تقریب میں آیا تھا، اور لاہور بورڈ کا ٹاپر بچہ. جب ہمیں پتہ چلا اور حاضرین کو پتہ چلا تو سارے سرپرائز ہوئے. ملتان بورڈ میں جس بچے نے ٹاپ کیا تھا اس نے ہمیں کہانی سنائی کہ میں 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، اور وہ 8-10 لوگ تھے، جوائنٹ فیملی تھی. اور اس نے کہا کہ میں تو گھر پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، میں اسکول ٹائم کے بعد اسکول میں ہی مغرب تک گرمی سردی کے اکارڈنگلی پڑھتا تھا، اور ملتان بورڈ ٹاپ کر گئے. اچھا، حاضرین نے کہا کہ جی یہ بہت اچھا کام ہے، ان کی مدد کریں، یہ وہ. اس تقریب کے بعد ہم نے اردو ڈائجسٹ کے پلیٹ فارم سے ہی اپنے طور پہ ان 1-2 بچوں کی مدد کی. پھر میں چلا گیا، ان کی ایک سٹوری کی میں نے، اور اس دور میں بہت زیادہ ریڈرشپ تھی. تو اردو ڈائجسٹ میں جب سٹوری شائع ہوئی ستمبر 2002 میں، 2002 میں، تو لوگوں نے پوری دنیا سے ہمیں کہا کہ یہ جو بریلینٹ بچے ہیں پاکستان کا جو فیوچر ہے، ان کے لیے کچھ کریں. تو پھر ہم نے غیر رسمی طور پر اکتوبر 2002 میں کاروان علم کے نام سے ایک ادارے کی داغ بیل ڈال دی. یعنی کہ آپ کے ادارے کا نام، آرگنائزیشن جو ہے وہ ہے کاروان علم فاؤنڈیشن. جی ٹھیک. اور یہ کچھ احباب کے کہنے پر ہم نے ابتدائی طور پہ انہیں بچوں کو اسکالرشپ دینا شروع کی. پھر ہم نے 2-4 ماہ لگائے، اس کے بائی لاز لکھے، اس کو رجسٹرڈ کروایا. زبردست. اور 2003 میں باقاعدہ یہ ادارہ رجسٹرڈ ہو گیا. اس کے فاؤنڈنگ ممبر پاکستان کے ممتاز قانون دان اور دانشور SM ظفر تھے. اوہ نائس. یس، وہ فاؤنڈنگ چیئرمین تھے. اور سیکرٹری جنرل ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی تھے. پھر ایک بڑا اور معروف نام ہے صحافت کا، الطاف حسن قریشی. کچھ بزنس مین، کچھ اکیڈیمیا سے، مجیب الرحمان شامی صاحب. تو یہ پھر 2003 میں ہم نے باقاعدہ اس کو ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن، انڈیپینڈنٹ ناٹ فار پروفٹ کے طور پہ اس کو کیا. اور ہمارے بائی لاز یہ ہیں، ہمارا سلوگن یہ ہے کہ سیو اینڈ پروموٹ ریسورس لیس ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ آف پاکستان. یعنی وہ بچے جو باصلاحیت ہیں بالکل، لیکن نیڈی ہیں اور ڈیزرونگ، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، اور ڈیزرونگ ہے، ٹیلنٹڈ بٹ ڈیزرونگ. بالکل. تو ان کو ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپس دیں گے. ہمارا یہ خیال تھا کہ میٹریکولیشن تک تو بچے سرکاری اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر انٹرمیڈیٹ، خصوصاً گریجویشن، ماسٹرز یا ڈاکٹر اور انجینئرنگ کی جو اصل تعلیم ہے، جو گریجویشن جس کو اب ہم بولتے ہیں، جی بالکل، اس کے لیے بچوں کا ہاتھ تھامنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ وہ بچے جو اپنی محنت سے، ٹیلنٹ سے پاکستان کے کسی ممتاز ادارے میں لاکھوں میں سے انہوں نے ایڈمیشن لیا اور وہ کنگ ایڈورڈ میں پہنچے، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پہنچے، یا کسی بھی پاکستان کے ممتاز، وہ پھر صرف فیس کی وجہ سے ان کا تعلیمی سفر نہ رکے. بالکل درست. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی نیکی کا کام ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ سب جو رسپیکٹڈ ممبرز ہیں انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ کتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے. اور آج کل اس کے چیئرمین مجیب الرحمان شامی ہیں. اوہ نائس. ہیٹس آف ٹو ہم ایز ویل کہ وہ آپ بھی obviously ایک صحافی رہ چکی ہے، اور آپ نے اپنی صحافت کو سائٹ پہ کر کے اس آرگنائزیشن کو جو ہے وہ گرو کیا ہے. اللہ کا حکم تھا، یہ ایک سعادت. بہت اچھی بات ہے سر. بینگ اے اسٹوڈنٹ میں کہوں گی کہ اٹس ریئلی امپریسو کہ آپ اسٹوڈنٹس کی مدد کر رہے ہیں، اسپیشلی دوز ہو آر ڈیزرونگ ونس، اور جن کو واقعی ضرورت ہے کہ کوئی ان کی زندگی میں آئے ایز اے کیٹلسٹ ٹو پش دیم فارورڈ. سر میرے پاس آپ کی رپورٹ بھی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا یہ جو پورا ادارہ ہے، obviously اٹس اے نان پروفٹ آرگنائزیشن، لیکن یہ چلتا کیسے ہے؟ اس کو فنڈس کس طرح پہنچائے جاتے ہیں؟ یا آپ کے کوئی ریگولر ڈونرز ہیں، یا روز کوئی نہ کوئی کنونس ہو کر یا امپریس ہو کر آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کے ادارے کو، اور کس طرح سے ممکن ہے یہ؟
اچھا یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے لکی یہ تھے کہ ہم کیونکہ اردو ڈائجسٹ ہمارا اپنا ایک ادارہ تھا، ہم رپورٹس اس میں چھاپتے تھے، اپیل چھاپتے تھے. اس کے علاوہ آپ جیسے جو ہمارے جرنلسٹ میڈیا کے دوست ہیں وہ ہمارا پروگرامز کرتے رہے، نامور کالم لکھتے رہے. اس سے ایک تو یہ ہوا کہ لوگوں تک ہمارا پیغام گیا. پھر ہمارے جو ڈونرز بن گئے وہ الحمدللہ پچھلے 22-23 سال سے ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہے. نائس. ہم پاکستان اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں ان کی ڈونیشن سے، ان کی زکوٰۃ اور عطیات سے اس ادارے کو چلا رہے ہیں. ویری نائس. جی چلے یہ تو بہت خوشائن بات ہے. اور سر اگر آپ کے ادارے کو کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر ناظرین جو آپ ہمیں سن رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے آپ سب کو یہ بتائیے، سب سے پہلے تو کوئی بھی اگر آرگنائزیشن جو وجود میں ہے وہ کوئی بھی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے ریلیٹیو، تو پہلے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں ٹو کریٹ اویئرنیس، شعور ہو سکے، آپ سب تک پہنچ سکے کہ وہ کوئی ادارہ اس ملک میں موجود ہے جو فلاں سروسز دے رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ڈیزرونگ ہے اور وہ اس قابل ہے بچہ کہ اس کو ضرورت ہے، اس کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے، تو وہ ایک ادارہ موجود ہے پاکستان میں جو کہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیتا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور خود سے ہی ان بچوں کو افورڈ کرتا ہے اور ان کی زندگی سنوارنے میں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، ریفارم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ نے اس ادارے کو سپورٹ کرنا ہے ٹو اسپانسر اے چائلڈ اور ٹو اسپانسر اے چائلڈس ایجوکیشن، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ میں چاہوں گی کہ سر آپ اپنے کوئی ہمارے ساتھ اکاؤنٹ ڈیٹیلس شیئر کریں تاکہ ہم اسکرین پر بھی فلیش کر سکیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ ہماری ویب سائٹ جو ہے کاروان علم فاؤنڈیشن جو ہے kaarwane-ilm.foundation، جی یہ ہماری ہے، یا گوگل بھی کریں گے تو ہماری ویب، اس پہ ڈونیٹ ناؤ کا بٹن ہے، نائس. اور یا اڈاپٹ اے اسٹوڈنٹ ہے، تو اس پہ ہماری ڈیٹیلز آ جائے گی. ہمارا ایک ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے، اور اس اکاؤنٹ نمبر میں پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ بھجوا سکتے ہیں. زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جی عطیات، بالکل فطرانہ دے سکتے ہیں، اور جنرل ڈونیشنز بھی دی General جا سکتی ہے، donations بھی کسی دی کو جا اسپانسر کیا جا سکتا ہے، جی اور sponsor. والنٹیئر بھی کام کیا جا سکتا ہے. جی بالکل چلیں یہ تو کیا بہت جا اچھی بات ہے. اور میں یہاں بشر صاحب ایک ایڈ آن جی کرتا جاؤں. پلیز. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مرحوم پیاروں کے نام پر، آپ کے سب کے yes. والدین سلامت رہیں، بہن بھائی سلامت رہیں، اگر آپ اپنے مرحوم پیاروں کے نام پر کسی ایک بچے کو پڑھا دیتے ہیں، وہ ڈاکٹر، انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر بن جاتا ہے، آئی ٹی میں گریجویشن کر لیتا ہے، کسی بھی شعبے میں، تو وہ بچہ جب تک رزق کماتا رہے گا آپ کے پیاروں کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا. زبردست، کتنی خوبصورت بات ہے. تو ایوری جو آج کل ایک، کیونکہ ہم دیتے ہیں صرف سرکاری تعلیمی اداروں میں جو میرٹ پہ داخل ہیں بچے انہیں اسکالرشپ، تو یہ 1,30,000 اینول فی ہے اپروکسیمیٹلی. تو آپ چاہیں تو 10 لوگوں کی، 10 بچوں کی فی دے دیں، ایک بچے کی دے دیں، آدھے کی دے دیں، پارشل بھی ہو سکتی ہے، پارشل بھی دے دیں. وہ تو 1 روپیہ بھی کوئی ڈونیشن دے تو ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ تو پول ہو جاتی ہے اور اس سے بچوں کو اسکالرشپ برکت پڑ جاتی ہے. جی ہاں بالکل. اور آپ کی کنٹریبیوشن میٹر کرتی ہے، نو میٹر کہ کتنی اسمال ہے یا کتنی لارج اماؤنٹ میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. جی ہاں بالکل. وہ یہ بات ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اس ادارے کو سپورٹ کریں ان ٹرمز آف فنڈز، in terms of your verbal support اور volunteer efforts. سر میرے پاس آپ کی رپورٹ ہے، آپ نے اب تک، دیٹس امیزنگ، آؤٹسٹینڈنگ رپورٹ، ٹوٹل اسکالرشپ ہولڈرس جو ہیں اگر بچوں کی بات کریں تو 5930، 5900، اور جو فیمیلز ہیں 2542، اور آل ٹوگیدر آپ نے اب تک 8700 اور 8600 جی نہیں راؤنڈ 8,400 اینڈ سم تھنگ ہیں ٹوٹل جو 8,400 اسکالرشپس، 8,472 آپ اب تک بچوں کو پرووائڈ. امیزنگ امیزنگ. اور یہ 27 کروڑ روپے کے جو ہیں فنڈز ان بچوں پہ لگے ہیں، دے چکے ہیں. اور سر کون کون سی یونیورسٹیز میں یہ بچے گئے ہیں، کن کن ممالک میں اس وقت پڑھ رہے ہیں اور یا کیا بن چکے ہیں؟ اچھا ہم جو اسکالرشپس دے رہے ہیں ہم تو صرف پاکستان میں دے رہے ہیں. ٹھیک. اور پاکستان میں گورنمنٹ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز یعنی حکومت پاکستان کے جو زیر انتظام تعلیمی ادارے ہیں ان میں دے رہے ہیں. اور یہ 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے. اس میں جتنے بھی میڈیکل کالج ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں اور جنرل یونیورسٹیز ہیں، ان سب میں اسکالرشپس دے رہے ہیں. نائس.
بہت اچھی بات ہے یہ، اور یہ تو بہت ہی امپریسو بات ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی بچے ہوں جن کو ضرورت ہے اور جن کو کوشش ہے کہ کوئی ان کا ہاتھ تھامے جو کہ ہیلپنگ ہینڈ بن کر ان کی مدد کر سکتا ہے ہائر ایجوکیشن میں ان ٹرمز آف گریجویشن، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی. تو کاروان علم فاؤنڈیشن پاکستان میں موجود ہے 2002 سے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس پوڈ کاسٹ سے آئی ایم شیور کہ آپ لوگ کو معلوم ہو گیا ہوگا. آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں زکوٰۃ، عطیات، فطرانہ، جنرل ڈونیشنز دے کر، اینڈ obviously اٹس اے ٹیکس ایگزمپشن، جو کہ اگر آپ جب ڈونیشنز دیتے ہیں تو ظاہر آپ اس ڈونیٹڈ اماؤنٹ کو ٹیکس ایگزمپٹڈ بھی کروا سکتے ہیں جب آپ نے ٹیکس ریٹرن کروانا ہو. تو یہ بہت ایک اچھی بات ہوتی ہے تمام ڈونرز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بچہ اگر آپ اس کو یہاں کا اس فاؤنڈیشن کا راستہ بھی دکھا دیں گے تو یہ بہت ہی نیکی کی بات ہوگی کہ آپ نے کسی کو ایک ایسی جگہ کا بتا دیا جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ اور بہترین ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ سر. سر اس کے علاوہ یہ بتائیں کوئی ایسے 2 کیسز میں جاننا چاہوں گی، کوئی ایسی ایگزامپلس کسی بچی کی لے لیں یا کسی بچے کی جو آپ کے دل کو بہت قریب ہے، یا ابھی بات کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہ واقعہ آ جاتے ہیں جن کی آپ نے مدد کی تو آپ کے دل کو سکون آ گیا کہ یہ دے ور ایکچولی ڈیزرونگ ونس، اور وہ کئی کونے میں تھے اور آپ نے ان کو نکال کے علم کی روشنی سے نوازا. اوشا، یہ آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ 8,472 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو اسکالرشپس دے چکے ہیں جی، اور یہ سارے کامیاب ہو چکے ہیں، کامران ہیں، ان کے خاندانوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں. رائٹ. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ سے کسی کا مقدر بدل سکتے ہیں. تو کہانیاں تو اتنی ہیں میرے پاس. مثلا میری یہ کتاب ہے جوہر قابل، یہ بھی ایسے بچوں کی، چند منتخب بچوں کی کہانیاں ہیں جو مجبور تھے، معذور تھے، نامساعد حالات میں تھے، دور افتادہ مقامات کے رہنے والے تھے، تعلیمی سہولیات کا فقدان تھا. اس کے باوجود انہوں نے میٹرک یا ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر لیے اور پھر ہمارے پاس آئے. ہم نے 4-5 سال تک ان کو اسکالرشپ دی اور آج یہ بہت اعلیٰ منزلوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. تو کہانیاں میں سنانے لگوں گا تو بہت سارا وقت لگ جائے گا. آپ نے اس کا مجموعہ لکھا ہے اور مطلب میرے پاس تو اتنی ہی کہانیاں ہیں. ہم تو دیتے ہی نیڈی بٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو، لیکن میں آپ کے ساتھ آپ کے حکم میں ایک مختصر کہانی سناتا ہوں. مثلا اس میں بھی ایک کہانی ہے ڈاکٹر جواد بٹی کی. اچھا، ڈاکٹر جواد بٹی کا تعلق شوجہ آباد سے ہے. یہ ملتان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اور اب تو کسی اور وجہ سے بھی مشہور ہے کہ وہاں کے ایک ٹک ٹاکر بھی بڑے مشہور ہیں. تو شوجہ آباد کا یہ ایک مزدور کا بیٹا تھا اور بچپن میں اس کو پولیو ہو گیا. اب غریب باپ ہے، کوئی انہیں علاج معالجے کا پتہ نہیں تھا، وہ ٹیکے جو حفاظتی لگتے ہیں وہ لگوائے نہیں. یہ بچہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا. ان کے پیرنٹس کا خیال تھا اسے درزی بنا دیں گے. اس کی جب 11 سال عمر ہوئی تو ان کا خیال تھا کہ اور کوئی 1-2 سال بعد اس کو کسی درزی کی دکان پہ بٹھائیں گے، ہنر سیکھ لے گا اور بیٹھ کے اپنا روزگار. اس نے 11 سال کی عمر میں کہنا شروع کیا کہ مجھے اسکول داخل کرائیں. اب اس کے والد کہیں کہ بھی میں تو مزدوری پہ جاتا ہوں راجوں کے ساتھ، یہ میسنز کے ساتھ. خیر اس نے ضد کی تو ایک ٹیوب کاٹ کر اس کے پاؤں کے نیچے باندھ دی گئی اور رینگ کر گلیوں میں سے ایک قریبی پرائیویٹ اسکول میں جاتا تھا. اسکول والوں کو اس کا یہ جذبہ پسند آیا تو انہوں نے خود لانا لے جانا شروع کر دیا. اس نے پرائمری وہاں سے پاس کی، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول شوجہ آباد میں اس کو داخلہ کروایا. وہاں کے ٹیچرز نے اس کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. یہ رینگ کے جاتا تھا، پھر وہاں کے ٹیچرز نے اس کو، کوئی سائیکل پہ بچہ اس کو لے جاتا تھا، کوئی چھوڑ جاتا تھا. اس نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے کیا، اتنے اچھے نمبروں پہ کیا کہ اسکول نے اس کے بینر شہر میں لگوا دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے دوست ملتان آ رہے تھے. یہ شوجہ آباد سے ملتان کا فاصلہ ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں کے ایک فلاں تعلیمی ادارے سے، سرکاری تعلیمی ادارے سے ایف ایس سی کرنی ہے، اس کو بھیجیں. اس کے پیرنٹس نہیں بھیج رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لے کے جائیں گے، تعاون کریں گے. پیرنٹس نے ساتھ دیا تو یہ گورنمنٹ بوسن روڈ کالج جو اب یونیورسٹی ہے وہاں اس کی ایف ایس سی میں ایڈمیشن ہو گیا. وہاں ٹیچر نے بہت کوآپریٹ کیا. کلاسیں ساری نیچے ہوتی تھیں صرف اس کے لیے کہ یہ ایک معذور بچہ ہے جواد بٹی. ایف ایس سی کرنے کے بعد اس نے انٹری ٹیسٹ میڈیکل کالج کے لیے دیا MBBS میں، اور اس کا وہ پاس کر لیا. اچھا، لاہور آ گیا. لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس کی سیٹ تھی ڈسیبل سیٹ پر، اس نے کوالیفائی کیا.
تو اس کو ڈاکٹرز نے کہا کہ تم تو رینگتے ہو تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو اگر صرف کھڑے ہو سکتے معذور ہوتے تو ہم آپ کو ایڈمیشن دے دیتے. یہ سخت مایوس ہوا، وہیں رونا شروع کر دیا کہ میری تو ساری محنت ہی ضائع گئی، میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. وہیں اپروچ وائس چانسلر تھے جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں معروف پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم میرے پاس رکو شام کو میں تمہارا معائنہ کرتا ہوں. انہوں نے معائنہ کیا، انہوں نے کہا میں تمہارے کو 5-6 سرجریاں کروں گا، تمہیں کم از کم سیدھا کھڑا کر دوں گا اور تم 2 جی بیساکھیوں سے چل آرتھوپیڈک سکتے. سرجریز. جی ہاں جی جی جی. انہوں نے کہا نہیں ہم تو شجاع بات کیا. انہوں نے اپنے ایک دوست ملتان سے جو ڈاکٹر صالح کامران ہیں، بعد میں وہ نشتر میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی ہو، انہوں نے ان کو ریفر کر دیا. پھر یہ بچہ 6 ماہ تک وہاں رہا، اس کی 5 سے 6 سرجریاں ہوئیں. انتہائی تکلیف اس نے کاٹی صرف اس لیے کہ میں ڈاکٹر بن سکوں. اور جذبہ حصول علم چیک کریں بشرا اس کا. بالکل. پھر اس کے بعد یہ دوبارہ انٹری ٹیسٹ دیا، اس نے امتحان پاس کر لیا. جب اس کا داخلہ ہو گیا علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں، اس کے پیرنٹس کے پاس صرف ایک گائے تھی، انہوں نے وہ بیچی، کچھ ادھار لیا، اس کا ایڈمیشن کرا دیا. دوسرے مہینے پیسے ختم ہو گیا ہاسٹل میں. کسی نے کاروان علم فاؤنڈیشن کا بتایا، یہ ہمارے پاس آیا، پھر ہم نے اس کو اسکالرشپس دی اور آج یہ نشتر میڈیکل کالج میں سینئر رجسٹرار ہے یہ بچہ. امیزنگ امیزنگ، کیا اور بات یہ کہتا ہے کہ اب یہ ایک to سٹوری ہے کہ اگر اس کی ساری محنت، ساری جسمانی اسٹرگل، ذہنی اسٹرگل ضائع ہو جاتی، اللہ نے اگر کاروان علم فاؤنڈیشن کا سبب نہ بنایا ہوتا اور ڈونر کاروان علم فاؤنڈیشن کو ڈونیشن نہ دی ہوتی، ہم اس قابل نہ ہوتے کہ ایک بچے ایسی بیسیوں یہ سب ایک نظام چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں خدا کا نظام ہے. جی یس، کہ یہ بننی ہے اور مدد ہونی ہے بچے کی. یس. اور بشرا ایسی ہزاروں کہانیاں کہ میں نے خود بچوں کو لے کر آیا ہوں. انتہائی جھگیوں والا بچہ ہے، اس نے میٹرک کیا، میں لاہور لے کر خود آیا ہوں، پنڈی سے دائیں بائیں اسے لاہور کے اچھے تعلیمی ادارے میں ہم نے داخل کروایا، اس کو ہاسٹل میں رکھا، اس کو تمام سہولیات دیں. اور پھر وہ بچہ آج کسی یونیورسٹی میں جناب ڈین ہے، اور آپ لوگ کوئی پاکستان آرمی میں پہنچا ہوا ہے، کوئی بیوروکریٹ بنا ہوا ہے. سی ایس ایس بھی کیا بچوں نے، سی ایس ایس ہمارے بچوں نے کیا، بہت ساروں نے پی ایم ایس کیا، فخر سے بلند کیا، فخر سے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں پوری دنیا میں. اور میں آپ کو بتاؤں آخری بات کہ ہمارا ماڈل بھی بڑا ڈفرینٹ ہے. ماڈل کے بارے میں بتائیے پلیز. ہم کسی بچے کو اسکالرشپس دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ بس فی دے دیتے ہیں، ہم اس کے گارڈین کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں. ویری گڈ. اس کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کی جو ضرورت ہے. اگر وہ ڈے اسکالر ہے، اس کو آمد و رفت کے لیے تو اس کو منتھلی خرچہ اس کا دیتے ہیں. اگر وہ ہاسٹلائز ہے تو اسے منتھلی میس کے پیسے دیتے ہیں، اسے کتابوں کے لیے چاہیے، اسے علاج معالجے کے لیے چاہیے، اس کی اینول فی کے لیے چاہیے. ہم اس کو جسٹ لائک اے گارڈین ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی ہر جائز ضرورت پوری کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر ایک اور آخری بات جو کاروان علم کے اس ماڈل کے حوالے سے، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے غریب والدین ہیں، ضعیف والدین ہیں، بیوہ مائیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو کسی بڑے تعلیمی ادارے میں میرٹ پہ داخل ہو گیا، اس کو تو ہم اسکالرشپ دے دیں گے، لیکن اس سے فکر پیچھے لگی رہے گی. جتنی دیر تک بچہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کے پیرنٹس کی بھی ہم کفالت کرتے ہیں. کیا بات ہے، امیزنگ. جی اتنی کہ خوبصورت، اور ہم کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو وسیلہ بنایا ہے کہ آپ لوگ نے کہیں نہ کہیں کسی کی مدد کرنی ہے. رب آپ کی مہربانی کہ ہمارا پیغام آپ کے ناظرین تک جا رہا ہے. میں سمجھوں گی کہ یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے اگر یہ پہنچ سکے کہ آپ لوگ سروسز بھی دے رہے ڈیزرونگ ونس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں سے کوئی ہے جو کہ سپورٹ کرنا چاہے تو پلیز کم فارورڈ، اور آپ یہ اس نیکی کے کام میں ضرور اپنا جو ہے ہاتھ شامل کریں. جی بشرا، یہ میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا، اور میں نے کتاب کا ذکر کیا تھا کیونکہ آپ کہانیاں سننا چاہتی تھیں، تو میں نے کہا یہ کچھ کہانیاں ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہیں ہم نے اسکالرشپ دی. اور آج یہ اور بچیوں میں اگر ہم بات کریں تو کیا کیا بن چکی ہیں اب تک پروفیشن، کیا کیا انہوں نے؟ ڈاکٹرز ہیں، زبردست، سرجنز میڈیکل میں ہیں، جی انجینئرز ہیں، اور گورنمنٹ سرونٹس ہیں، سرکاری آفیسرز ہیں، اور میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، کمپیوٹر سائنسز کے بچے ہیں، جو کہ اب ہمارے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اب اپنا سافٹ ویئر ہاؤسز چلا رہے ہیں. بالکل، جی ہاں، بہت اچھی بات ہے سر. یہ سکسیس سٹوریز جو ہے میں چاہوں گی کہ باقی سب بچے بھی ضرور پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں، تاکہ وہ ان کو پڑھ کے موٹیویشن لیں، انسپریشن حاصل کریں کہ جو مرضی چیلنجز ہو آپ کی زندگی میں، اگر تو آپ نے سوچ لیا ہے اور آپ نے ٹھان لیا ہے
تو آپ اپنی منزل پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے راستے میں کوئی نہ کوئی مدد شامل کر دیتا ہے، جس سے آپ ایگزیکیوشن کی سٹیج تک جا سکتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یہ بالکل اس کہانیوں پر اترتی ہے. اور ویل سیڈ. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. تھینک یو، آپ نے بتایا. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے، اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ اگر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، فطرانہ دینا ہے، زکوٰۃ، جنرل ڈونیشنس دینی ہے، یا سپورٹ کرنا ہے والنٹیئر بیسس پر، وزٹ کر سکتے ہیں ادارے کو. 2002 سے ایگزسٹ کر رہا ہے اور رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، اور آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کی زندگی کو سنوار سکتی ہے. اور ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھیلائیں. اور کوئی ڈیزرونگ ون ارد گرد آپ کو نظر آتا ہے، پلیز ریفر بھی کیجیے کروانے علم فاؤنڈیشن کو. تھینک یو فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. سی یو نیکسٹ.